अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है आमना तारिक ने। नावल का नाम है मेरे रहनुमा और इसकी मुसन्निफा है नूर राजपूत। किस्त नंबर 15। ये एपिसोड जो है मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इर्द गिर्द तामीराती काम हो रहा है काफी प्लॉट्स में, तो उसकी वजह से थोड़ा शोर शराबा जो है वो रिकॉर्डिंग में आ सकता है। खैर चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो तुम हो वो इंसान जो मुझे ऐश नाम के कार्ड भेजते हो? वो हैरान सी पूछ रही थी। माइक गड़बड़ा गया था, वो एकदम खड़ा हो गया। वो हरम वो मैं माइक कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज दम तोड़ गए। कौन है ऐश? हरम माइक की तरफ बढ़ी। तुम मुझे कैसे जानते हो? क्यों मुझे ऐश समझते हो? क्यों मुझे कार्ड भेजते हो? वो पूछ रही थी। मैं बताता हूँ, बट अभी लेक्चर का टाइम है, तुम क्लास में जाओ, माइक ने उसे कहा। हरम को अब फील हो रहा था कि वो उससे इतना बेतकल्लुफ क्यों है, क्यों इस तरह बिहेव करता है जैसे उसे सालों से जानता हो। नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे कोई लेक्चर नहीं लेना। हरम का दिमाग घूम गया। जब से वो रोमा आई थी, इस माइक के बच्चे ने ऐश ऐश करके तंग किया हुआ था उसे। तुम लेक्चर स्किप करोगी? वो पूछ रहा था। आज मेरा फर्स्ट डे है और कौन सा मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है जो अब ना लूंगी तो क्यामत आ जाएगी। हरम को गुस्सा आया। तुम गुस्से में ऐश जैसा बिहेव करती हो। माइक मुस्कुराया। आप मुझे बताएंगे या नहीं? बैठो, बताता हूँ। ऐश प्रोफेसर विलियम की इकलौती बेटी थी। माइक ने बताना शुरू किया। थी क्या मतलब? हरम चौंकी। 3-3.5 साल पहले वो हम सबको छोड़कर नाराज होकर चली गई थी। पर क्यों? और ढूंढा नहीं आप लोगों ने उसे? बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, मुझे लगा ऐश हो तुम, पर फिर गौर करने पर पता चला कि तुम ऐश नहीं हो। मैंने तुम्हें तभी पहला कार्ड भेजा था। जब आपको पता था कि मैं ऐश नहीं हूं तो फिर क्यों मुझे कार्ड भेजते रहे आप? क्योंकि तुम ऐश जैसी हो, सिर्फ आंखों को छोड़कर। उसकी आंखें सब्ज थीं। प्रोफेसर विलियम इसलिए तुम्हें देखकर चौंक गए थे। मगर वो नाराज किस बात पर हुई थी? और ऐसी भी क्या नाराजगी कि घर छोड़कर गई और वापस ही नहीं आई? वो मुसलमान हो गई थी। प्रोफेसर विलियम ने उसे घर से निकाल दिया था। माइक की बात पर हरम हैरान रह गई थी। उसका ऐश को देखने और उससे मिलने का तजस्सुस मजीद बढ़ गया था। मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? तुम कल पैलेस आ जाना, मिसेस विलियम से मिल लेना और वहां ऐश की तस्वीरें भी देख लेना। माइक ने मशवरा पेश किया। मगर मैं वहां कैसे और क्यों जाऊंगी? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, हरम ने जवाब दिया। ये भी ठीक है। ये देखो, शायद इसे देखकर तुम समझ जाओ कि तुम्हें वहां जाना चाहिए या नहीं। माइक ने मोबाइल निकालकर उसमें से एक वीडियो ऑन करके हरम के सामने किया। मैंने देखा है तुम्हें ऐश, ओह सॉरी, ऐश जैसी हो तुम बेटा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिसेस विलियम की वीडियो थी वो। ये कौन है? हरम ने पूछा। ये मिसेस विलियम है, माइक ने बताया। मगर ये वीडियो उन्होंने कब बनाई? आज सुबह जब रोमान तुम्हारे एडमिशन के लिए आया था तो मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ आओगी। मैंने मिसेस विलियम को बता दिया। उन्होंने वीडियो भेज दी कि जब भी तुम मुझसे मिलो तो मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा दूं। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। पर उन्होंने मुझे कहाँ देखा जब वो मुझे ऐश। माइक ने मोबाइल से एक तस्वीर निकाल के दिखाई थी। हरम उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गई थी। वो उसकी और फरहाद की तस्वीर थी, ट्रेवी फाउंटेन की। ये तो, हरम ने कुछ कहना चाहा। मैंने फोटोग्राफर बनकर तुम लोगों का पीछा किया था और ये तस्वीर बनाई थी जो सबसे पहले मैंने ग्रैनी को दिखाई थी। हरम को एकदम ही वो फोटोग्राफर याद आ गया था जिसने उस रात उन लोगों की 2 तस्वीरें बनाई थी। एक वो अपने साथ ले गया था। वो फोटोग्राफर माइक था। हरम तो अपना सर पकड़कर रह गई थी। वो शख्स कब से उस पर नजर रखे हुए था। ऐश शदीद परेशानी के जेर असर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। क्या सामान जो नजर आता है वो नहीं है? क्या वो दहशतगर्द? नहीं, इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। बिना पूरी तफसील जाने वो कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। उसे अब सामान का इंतजार था जो न जाने कहाँ गायब था।
شام کو بھی حرم عیش میں ہی الجھی رہی. کیا وہ مجھ سے اتنی مشابہت رکھتی ہے کہ اس کے گھر والے مجھے عیش سمجھنے لگ جائیں؟ انہیں عیش کو ڈھونڈنا چاہیے، پر وہ عیش کو چھوڑ کر میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس جیسے کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے جن کا اس کے پاس جواب نہیں تھا. ان کا جواب یا تو مائک دے سکتا تھا یا پھر مسز ولیم. وہ کل رائل پیلس جائے گی اور سچ پتا کر کے رہے گی، اس نے سوچ لیا تھا. اگلے دن یونیورسٹی میں حرم کو صبح صبح پروفیسر جوزف نے بلایا تھا. جی پروفیسر، وہ ان کے آفس میں کھڑی تھی. بیٹھ جاؤ حرم نور، پروفیسر نے کہا. حرم ایک کرسی پر بیٹھ گئی. مبارک ہو، تم نے فتح حاصل کی ہے. نہیں پروفیسر، ہمیشہ کی طرح زی ہی ونر ہے. حرم مسکرائی. ویل، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا لیکچر کیوں نہیں اٹینڈ کرتی، وہ پوچھ رہے تھے. ایسے ہی پروفیسر. کوئی خاص وجہ؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، حرم نے جواب دیا. اوکے دین، آج سے آپ میرا لیکچر لیں گی اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا اذان الارم بنا کسی روک ٹوک کے پورا سن سکتی ہیں. انفیکٹ آپ سب کو سنا بھی سکتی ہیں، پروفیسر نے خوشگوار لہجے میں کہا. حرم تو حیران رہ گئی. کیا واقعی؟ جی بالکل، میں اتنی اچھی اور محنتی اسٹوڈنٹ کو اپنی کلاس میں دیکھنا چاہتا ہوں. بے شک میں کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھاتا، لیکن مجھے اپنی کلاس میں ہونہار اسٹوڈنٹس بہت پسند ہیں. تھینک یو پروفیسر، وہ خوشی خوشی باہر آئی تھی. حرم جلدی چلو، گارڈن میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. عائش اس کی طرف لپکی. پر کیوں، کیا ہوا؟ چلو پتہ چل جائے گا. عائش اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی. آج ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تھی. یونیورسٹی کا گارڈن واقعی گارڈن ہوا پڑا تھا. یونیورسٹی کے کثیر اسٹوڈنٹس کی تعداد وہاں موجود تھی. ایک طرف سائنس ڈپارٹمنٹ تو دوسری طرف بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کھڑے تھے. سائنس ڈپارٹمنٹ جیت چکا ہے مسٹر ریم، اب تم چیٹنگ نہیں کر سکتے. رون غصے میں تھا. میں نے کب کہا کہ سائنس ڈپارٹمنٹ ہار گیا؟ مگر رول کے مطابق زی ونر ہے. تمہارا ڈپارٹمنٹ کمپٹیشن سے اوپر چلا گیا ہے. تم لوگوں سے کوئی کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے، ریم نے جواب دیا. جب کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی ونر بھی نہیں ہو سکتا، بیلا نے کہا. یس یو آر رائٹ، ایسے تو کوئی بھی ونر نہیں ہوا. ڈیرک نے بیلا کی ہاں میں ہاں ملائی. زی اور حرم دونوں خاموش تھی. مگر ٹرافی مس نور اور زی دونوں کی بنتی ہے، کمپٹیشن کے لیے نہیں بلکہ ان کی پرسنٹیج کو لے کر، جو بہت امیزنگ ہے. ریم اصل بات کی طرف آیا. پر مجھے کچھ نہیں چاہیے، حرم بول پڑی. لیکن مجھے چاہیے. زی اپنا حق نہیں چھوڑتی، زی نے فوراً کہا. ٹرافی دونوں کو ملے گی، یہ یونیورسٹی کے ڈین کا فیصلہ ہے. کیا اب بھی کسی کو پرابلم ہے؟ ریم کو غصہ آ گیا تھا. سارے اسٹوڈنٹس نے نام میں سر ہلا دیا. اوکے گڈ، اب سبھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاس میں جائیں. آف ٹائم سب کو فنکشن کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ریم کہتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا. اور اس کے بعد گارڈن خالی ہو گیا تھا. سبھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاس لینے چلے گئے. یونیورسٹی کے بعد حرم کالج چلی گئی. آج اس نے تینوں لیکچر لیے تھے. ایک عجیب بات ہوئی تھی. پروفیسر ولیم نے کلاس نہیں لی تھی بلکہ انہوں نے اپنی جگہ دوسرے پروفیسر کو بھیج دیا تھا. حرم کے سر کے اوپر سے سب گزر گیا تھا. اسے لا کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کالج میں کیوں آئی تھی. ایک انجانی سی طاقت نے جیسے اسے کھینچا تھا. اور وہ آج یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ ڈبل سٹڈی نہیں کر سکتی. وہ زی تھوڑی نہ تھی جو صرف لیکچر لے کر پیپر دے سکتی تھی. وہ تو حرم تھی جو ایک ٹاپک اگر رات کو یاد کرتی تھی تو صبح تک بھول جاتی تھی. لیکچر کے بعد وہ باہر لان میں آ گئی. نہ جانے کیوں پر آج اس کالج کی عمارت پر غور کرنا شروع کیا. اسے عجیب سا احساس ہوا تھا. اس کا دماغ اسے کچھ دکھا رہا تھا. جیسے جیسے وہ ہر چیز پر غور کر رہی تھی کئی جملے آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو صاف نہیں تھی، مگر کچھ تو تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو اس کے لاشعور میں قید ہو چکا تھا مگر واضح نہیں تھا. اس نے کالج سے آف پر بخش بابا کو فون کیا تھا. وہی اسے لینے آتے تھے. بخش بابا، اس ایڈریس پر چلیں. اس نے بخش بابا کو مائک کا دیا ہوا ایڈریس بتایا. مسئلہ یہ تھا کہ آج مائک بھی کالج نہیں آیا تھا. وہ اسی سے بات کر لیتی. وہ گاڑی میں ہی تھی جب اسے عالیہ کی کال آئی تھی. حرم نے اسے بتایا کہ وہ پروفیسر کے گھر جا رہی ہے. کچھ دیر بعد بخش بابا نے گاڑی روک دی. وہ ابھی تک عالیہ سے بات کر رہی تھی. ہم پہنچ گئے بیٹا، بخش بابا نے کہا. وہ شال سمیٹتی ہوئی نیچے اتری تھی. ٹھیک ہے عالیہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں. حرم نے فون بند کر دیا. حرم نے ایک سرسری سی نظر پیلس پر ڈالی اور پھر بے اختیاری طور پر اس کا گاڑی سے بیگ نکالتا ہاتھ رک گیا.
وہ ایک دم مڑی اور پیلس کو دوبارہ دیکھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکی تھی۔ بخش بابا آپ ویٹ کریں، میں کچھ دیر تک آتی ہوں، وہ کہتی پیلس کی طرف بڑھی۔ اس نے بیگ نہیں اٹھایا تھا، صرف اپنی شال اچھی طرح لپیٹی تھی کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ صبح والی دھوپ اب غائب ہو چکی تھی، آسمان سیاہ بادلوں سے چھپ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے روما کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہ لے لو بیٹا، نہیں تو بھیگ جاؤ گی، بخش بابا نے اسے پکارا اور پھر چھتری اس کو پکڑائی۔ وہ اسے کھول کر اپنے اوپر کرتی آگے بڑھی۔ پیلس کے گیٹ پر وہ رک چکی تھی۔ اچانک اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک گھر تھا جس میں اوپر اور نیچے کے پورشن میں ونڈوز بنی تھی۔ حرم نے ان ونڈوز کو غور سے دیکھا تھا۔ کچھ دھندلی دھندلی سی تصویریں اس کے دماغ میں ابھر رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نظر دوبارہ پیلس کی طرف اٹھی، اس کھڑکی کے قریب جہاں بڑا سا گھنٹا بندھا تھا۔ حرم کا سر چکرا گیا تھا، کچھ تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم پیلس کی پچھلی جانب بڑھی۔ اس نے پہلے نظر اٹھا کر پیلس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو پیچھے کی جانب کھلتی تھی۔ پھر اس کی نظروں کا زاویہ گھوما۔ سامنے دور ایک بڑی سی ندی بہہ رہی تھی جو کافی فاصلے پر تھی، لیکن حرم کو نظر آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ حرم ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ اسے سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا، ایک عجیب و غریب خواب۔ وہ یہ سب پہلے دیکھ چکی تھی، یہ پیلس، یہ ونڈو، سامنے بہتی ندی، لیکن کب، کہاں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ حرم کو لگا تھا اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ پیلس کے پچھلی طرف لان تھا جو اس وقت جھاڑیوں کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی پیلس کے سامنے آئی اور پھر گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پیلس کے سامنے کا لان بھی جھاڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے لان کی کسی نے صفائی نہ کی ہو، پودے مرجھا کر سوکھ گئے تھے۔ پیلس بھی کسی آسیب کے زیر سایہ لگتا تھا۔ پیلس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہیں تھا، پیلس کے لان میں کوئی مالی نہیں تھا۔ عجیب سی پراسرارت والی خاموشی چھائی تھی۔ سوکھے پتے حرم کے قدموں کے نیچے آ کر چرچر کی آوازیں نکال رہے تھے اور وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر جہازی سائز داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چرچراہٹ کی آواز سے داخلی دروازہ کھلا تھا۔ حرم اندر داخل ہوئی۔ اندر خاموشی چھائی تھی۔ عجیب پیلس تھا، ایک بھی نوکر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں خوبصورت فرنیچر تھا، ہر چیز پر اداسی چھائی تھی جیسے کچھ بہت قیمتی کھو گیا ہو۔ حرم کی نظر اچانک دیواروں پر پڑی تھی جن پر بڑے بڑے پردے ٹنگے تھے۔ دیواروں پر پردے؟ حرم حیران ہوئی۔ بھلا دیواروں پر پردوں کا کیا کام؟ اچانک وہ ایک پردے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے کچھ تھا۔ حرم نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک ایک آواز ابھری اور پورا پیلس روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ کافی شاندار پیلس تھا۔ ویلکم ٹو رائل پیلس ڈیئر، اس کے پیچھے سے آواز ابھری تھی۔ حرم نے مڑ کر دیکھا تو مسز ولیم سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا، انہوں نے ایک بٹن دبایا اور سارے پردے اوپر اٹھ گئے۔ حرم نے پلٹ کر اسی دیوار کی طرف دیکھا جہاں وہ پہلے دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک بڑی ساری فوٹو لگی تھی جو فریمڈ تھی۔ حرم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے ایک دم لگا جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو، ایک خوبصورت حجاب میں لپٹا مسکراتا چہرہ۔ وہ بالکل حرم جیسی تھی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک مائک کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایش اس سے اس قدر مشابہت رکھتی ہے۔ حرم نے اس کے چہرے پر غور کیا۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں جبکہ حرم کی شہد رنگ۔ ایش کی پلکیں زیادہ لمبی نہیں تھی اور آنکھیں بھی زیادہ بڑی نہیں تھی، جبکہ حرم مشرق سے تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور ان پر گہری پلکیں۔ ایک فرق تھا ایش اور حرم میں۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ حرم کے ہونٹ کے نیچے تل چمکتا تھا جبکہ وہی تل ایش کی ٹھوڑی پر تھا۔ تیسرا فرق یہ تھا کہ ایش کا کلر بہت ہی سفید تھا جبکہ حرم کا رنگ سفید تو تھا مگر ایش جتنا نہیں۔ یہ تینوں فرق کوئی زیادہ بڑے یا خاص نہیں تھے، پہلی نظر دیکھنے پر یہ محسوس بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایش خوبصورت تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی وہ ہر تصویر میں۔ پورا پیلس اس کی تصویروں سے بھرا تھا۔ حرم کو ایک دم احساس ہوا تھا جیسے اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت چہرہ نہ دیکھا ہو۔ ایک عجیب سی کشش، عجیب سی روحانیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ زی کا حسن کہیں دب سا گیا تھا۔
ایش ولیم، یہ ہے ایش ولیم۔ مسز ولیم اس کے قریب آ چکی تھی۔ کیسی ہو میری بچی؟ وہ اب حرم سے پوچھ رہی تھی۔ حرم کو عجیب طمانت کا احساس ہوا۔ یقین نہیں ہوتا، اسے معجزہ کہنا چاہیے، قدرت کا شاہکار۔ حرم کے لبوں سے پھسلا تھا۔ آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ مسز ولیم اسے لے کر ایک طرف بڑھی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ایش کہوں یا… میرا نام حرم نور ہے، حرم نے بتایا۔ ایش کا نام بھی نور العیش تھا، تم دونوں کے نام میں بھی مشابہت ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ایش کہاں ہے؟ مسز ولیم ایک دم رکی، ان کے چہرے پر ایک کرب کا سایہ گزرا تھا۔ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ مسز ولیم نے حرم کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک بیش قیمتی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، حرم کو بھی ان کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ چائے، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ چائے حرم کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ نوکر تھا یا ویٹر حرم کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ وہ ویٹر ڈریس میں ملبوس تھا۔ تمہارے ہسبینڈ بہت وجیح ہیں۔ مسز ولیم نے چھائی خاموشی کو توڑا۔ حرم چونکی نہیں، کیونکہ جب وہ اتنا کچھ جانتی تھی تو یہ بھی جانتی ہی ہوں گی۔ تھینک یو، حرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی ویل چیئر کی آواز گونجی تھی اور ایک لڑکی، شاید وہ میڈ تھی، ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لائی تھی۔ ایش میری بچی، گرینی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حرم اپنی جگہ سے اٹھی تھی، گرینی کی آواز میں درد تھا۔ حرم ان کی طرف بڑھی۔ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ گرینی کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ حرم ان کی چیئر کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ میں تو یہیں تھی گرینی، حرم نے جانے کس احساس کے تحت کہا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے اب کہیں نہیں جاؤ گی، وعدہ کرو ایش، تم اپنی گرینی کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ گرینی نے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں جاتی گرینی، اب میں یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ حرم مسکرائی۔ مسز ولیم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، روز میرے پاس آیا کرنا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مسز ولیم نے کہا۔ چلو تم چائے پیو، میں ابھی آتی ہوں، جانا مت کہیں بھی، گرینی نے کہا۔ نہیں جاتی، حرم نے جیسے انہیں یقین دلایا، اور میڈ ان کی ویل چیئر کو واپس لے گئی۔ جب سے ایش گئی ہے تب سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ایش سب کچھ، اس محل کی رونق تک اپنے ساتھ لے گئی ہے، مسز ولیم نے افسوس سے کہا۔ حرم نے چائے کا کپ اٹھایا تھا، کیونکہ جانے اس کا دماغ بہت سا الجھ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ایش کی کیا کہانی ہے۔ وہ جب تک جان نہ لیتی اس کا ذہن الجھن کا شکار رہتا۔ حرم کے دماغ میں سینکڑوں سوال گردش کر رہے تھے، جن کا جواب جاننا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ مسز ولیم چند منٹ بعد واپس آ گئی تھی۔ وہ ایک کتاب تھی شاید، اس کی جلد گہرے بھورے رنگ کی تھی۔ مسز ولیم نے اسے حرم کے سامنے رکھا۔ میرے لیے؟ لیکن کس نے دی یہ کتاب؟ حرم حیران ہوئی۔ ایش نے دی تھی، مسز ولیم نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ایش نے؟ وہ مجھے کیسے جانتی تھی؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مما، اگر کوئی انسان آپ کو میرے جیسا لگے یا کسی میں میری جھلک نظر آئے تو یہ اسے دے دینا، اور تم تو بنی بنائی ایش ہو، اس پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے، مسز ولیم نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، حرم مسکرائی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اندھیرا بڑھ رہا ہے، میرا گھر یہاں سے کافی دور ہے، حرم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے میری بچی، اب آتی رہنا، مسز ولیم مسکرائیں۔ وہ حرم کو روک نہیں سکتی تھی۔ جی ضرور، حرم نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جب گرینی اور مسز ولیم ایش سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے یاد کرتی ہیں، تو مسٹر ولیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کل سے حرم کو نظر ہی نہیں آئے تھے۔ انفیکٹ انہوں نے تو حرم کی وجہ سے اپنی کلاس ہی چھوڑ دی تھی۔ حرم سوچ رہی تھی، مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ لاؤنج عبور کر کے اب جہاز سائز دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر وہاں لگی تصویروں کو ایک بار پھر دیکھا۔ حرم کو لگا جیسے ایش اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ مسز ولیم اس کے ساتھ دروازے تک آئی تھی۔ اوکے مسز ولیم، گڈ بائے، حرم مسکرائی۔ خوش رہو میری بچی، مسز ولیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اس کے چہرے پر پیار کیا۔ حرم حیران رہ گئی، اسے مسز ولیم سے صابرہ خاتون جیسی خوشبو آئی تھی۔ وہ دھیرے سے حرم سے الگ ہوئی، پھر انہوں نے حرم کے ہاتھ سے وہ موٹی بڑی سی کتاب لی، اس پر نظر نہ آنے والا ایک بٹن دبایا اور اسے دروازے کے اطراف میں رکھے میز پر رکھ دیا۔
किताब में हरकत हुई, वो घूमी और एकदम उसका साइज छोटा हो गया। हरम तो आंखें फाड़े देख रही थी कि ये हुआ क्या है। अब इसको बैग में रख लेना। मिसेस विलियम ने वो किताब उसे वापस पकड़ाई। हरम हैरान थी। ये पैलेस अजीबो गरीब था, पूरा सरार सा। उसे पहली दफा कोई इंसान तिलिस्माती लगा था। वो इंसान एक लड़की थी, ऐश विलियम, नूरुल ऐश। हरम वो किताब लिए घर आ गई थी। उसने इस किताब से छेड़छाड़ नहीं की थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। जो हो रहा था वो नाकाबिले यकीन था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब किसे बताए। हादी को बताती हूँ सब जाकर, वो सोच रही थी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो सीन ही कुछ और था। फरहाद अपने रूम में एक छोटा सा बैग पैक कर रहा था। वो काफी जल्दी में लग रहा था। हादी, आप कहीं जा रहे हैं? हरम ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेकिन क्यों, खैरियत तो है? हरम हैरान हुई। हाँ, सब ठीक है। तुम ऐसा करो, अपना एक बैग पैक करो जिसमें तुम्हारे एक हफ्ते के कपड़े और बुक्स वगैरह और तुम्हारी जरूरत की चीजें हों। मैं? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। तुम तब तक हॉस्टल में रहोगी। इस घर में अकेली तो नहीं रह सकती ना। एक हफ्ते के लिए? हरम हैरान रह गई। हाँ, हैदराबाद में कुछ जमीनों का मसला है। वहां मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मगर अब उन जमीनों पर किसी ने कब्जा कर लिया है। ये काम निपटाते मुझे एक हफ्ता लग जाएगा, फरहाद ने तफसील बताई। अच्छा, हरम बस इतना ही कह सकी। और तुम कहाँ थी तब से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो अब हरम के सामने खड़ा पूछ रहा था। हालांकि वो उसकी लोकेशन चेक कर चुका था कि वो कहाँ से आ रही है। मैं प्रोफेसर विलियम के घर गई थी। अच्छा, एक ही दिन में लोगों को अपना बना लिया? फरहाद मुस्कुराया। ऐसी बात नहीं है, हरम झींपी। वो उससे एक हफ्ते के लिए दूर जा रहा था और वो कितनी मुश्किल से जा रहा था ये सिर्फ वही जानता था। चलो फिर सामान पैक करो अपना, फरहाद ने कहा। मैं बुक्स और कुछ कपड़े ले लेती हूँ, बाकी जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बख्श बाबा के साथ आकर ले जाऊंगी। हरम ने यही सोचा था। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर चलते हैं। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। हरम भी अपने कमरे में आ गई। सब कुछ इतना अजीब और जल्दी जल्दी हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल उसने उलझे दिमाग के साथ अपना एक छोटा सा बैग पैक करना शुरू किया। जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट पर रोशनियों का समा था। हरम का दिल जाने क्यों उदास था। वो रोमा में हादी के बिना अकेले कैसे रहेगी, वो यही सोच रही थी। वो दोनों गाड़ी से उतर चुके थे। फरहाद ने अपना बैग कंधे पर डाला। बख्श बाबा गाड़ी में ही बैठे थे। वही अब हरम को हॉस्टल लेकर जाते। अपना ख्याल रखना हरम। फरहाद उसके करीब आया। जी, हरम ने बस इतना ही कहा। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, वो धीमे लहजे में कह रहा था। हरम की निगाहें झुकी हुई थीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, वो बस इतना ही कह सकी। फरहाद चंद कदम चला था कि फिर पलटकर वापस आया। उसने हाथ से पकड़कर हरम को करीब किया और अपने लब उसकी पेशानी पर रखे। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि हरम को पता ही नहीं चला। वो धक रह गई थी। मैं तुम्हें मिस करूंगा। वो उससे अलग हुआ। वो उसे ही हैरत से देख रही थी और फिर वो तेज तेज कदम उठाता उसकी निगाहों से ओझल हो गया, जबकि हरम धड़कते दिल के साथ उसे जाता देख रही थी। कि क्या कर गया था वो? एक ठंडी हवा का झोंका आया था और हरम के दिल के बंद किवाड़ एक झटके से खुले थे। सब कुछ बदल गया हो जैसे एक पल में। वो शख्स उसके दिल के सभी सांस छेड़ गया था। हरम तो साकित और जामिद खड़ी थी। एक नए एहसास ने उसे अपनी लपेट में लिया था। हाँ, मोहब्बत की काली और आसेबजदा देवी ने हरम पर अपना साया किया। वो चला गया था और हरम को लगा था जैसे वो सब कुछ अपने साथ ले गया हो। कितनी देर तक वो वहीं खड़ी रही थी। हल्की हल्की बूंदों ने उसके चेहरे को भिगाना शुरू किया। उसका दिल हादी हादी पुकार रहा था। तभी उसके पास से एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी थी। हरम चौंक गई। उसके पत्थर बने वजूद में हरकत हुई थी। वो उसे बावर करा गया था कि हरम नूर पर सिर्फ उसका हक है। मैं चाहती हूँ मोहब्बत की देवी मुझे कभी ढूंढ ना पाए, कभी हरम ने कहा था, और आज वही देवी उसके सामने खड़ी थी, पूरे इस्तेहकाक से, और वो बेबस थी। अब तक रोमा ने हरम का तलीसम देखा था, अब हरम पर रोमा का तलीसम अपना असर दिखाना शुरू कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ी में आ बैठी। दिल था कि अभी तक नॉर्मल रफ्तार से तेज धड़क रहा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी।
اسے شاید اچھا لگا تھا، ایک انوکھا احساس اس کے گرد لپٹنا شروع ہو گیا تھا۔ تو روما کی بارش نے آج حرم کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اب وہ چاہے لاکھ چاہے اس طلسم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ گاڑی ہاسٹل کے سامنے رکی تھی۔ حرم کھوئی کھوئی سی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے گرد شال لپٹی تھی، مگر اسے احساس ہو رہا تھا جیسے فرحاد کا حصار اس کے گرد ہو۔ عرش اسے نیچے لینے آئی تھی۔ بخش بابا نے اسے اس کا بیگ دیا تھا۔ وہ عرش کے ساتھ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اندر بڑھ گئی تھی، کیونکہ ہلکی بارش کی بوندیں اب تیز ہو رہی تھی۔ وہ ہاسٹل آ چکی تھی، مگر اس کی روح جیسے ایئرپورٹ کی بھیگی سڑک پر ہادی کے حصار میں لپٹی رہ گئی تھی۔ اس کا دماغ ابھی تک وہیں تھا۔ کیا ہوا حرم؟ عرش نے اسے کھوئے کھوئے سے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ کمرے میں باقی لڑکیوں کا شور ابھر رہا تھا۔ میں تمہیں مس کروں گا، حرم کے ذہن میں فرحاد کے جملے کی گونج تھی۔ جب فرحاد کو یقین ہو گیا تھا کہ حرم جا چکی ہے تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ ایئرپورٹ کی پچھلی جانب تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف چل رہا تھا۔ بارش نے اسے پورا بھگا دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ السلام علیکم سر، اس میں سے ایک لڑکا اترا تھا اور اس نے فرحاد کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلیں سر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں جلدی چلو، فرحاد نے کہا اور بیگ سے ایک آئی ڈی کارڈ نکالا جس پر سید سمعان حیدر کا نام اس کی تصویر کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس موسم میں کیا خاک فنکشن ہوگا؟ بارش دیکھو کتنی تیز ہو رہی ہے۔ چینگ کو غصہ آیا ہوا تھا۔ آج حرم اور زی کو بیسٹ اسٹوڈنٹ کے ایوارڈز دینے کے لیے فنکشن تھا۔ یہ صبح ہی رومان نے بتا دیا تھا۔ بوائز اور گرلز ہاسٹل ایک ہی تھا۔ ایک لائن میں گرلز کے رومز بنے تھے اور دوسری میں بوائز کے۔ ساری لڑکیاں فنکشن کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہاسٹل میں عید اور کرسمس کا سما تھا۔ ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا۔ حرم جس روم میں تھی اس میں عرش کے ساتھ چینگ بھی تھی اور ایک انگلش ڈپارٹمنٹ کی لڑکی میگنا تھی۔ 3 لڑکیاں ایک روم شیئر کرتی تھیں اور حرم کے آنے سے میگنا دوسرے روم میں شفٹ ہو گئی تھی، جبکہ ساتھ والے روم میں شالے، میشا اور سونگ تھیں۔ کافی رونق نظر آ رہی تھی ہاسٹل میں۔ لڑکے اپنی اپنی جینز اٹھائے پھر رہے تھے۔ کوئی میری جینز اور شرٹ پریس کر دے گا؟ جیمی کا دروازے میں منہ نظر آیا۔ اچھا، تم ہم سب کے کپڑے پریس کر دو، پیسے ملیں گے تمہیں، چینگ نے اسے کہا۔ تھینک یو، وہ فٹ سے کہتا غائب ہو گیا۔ اس کا کون سا دماغ خراب تھا جو لڑکیوں کے جھنجٹ میں پڑتا۔ حرم کمرے کی کھڑکی میں خاموش کھڑی تھی۔ وہ بارش کو دیکھ رہی تھی۔ آج کی بارش اسے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ چینگ نے عرش سے پوچھا۔ ڈونٹ نو، عرش نے کندھے اچکائے۔ پھر وہ دونوں دبے پاؤں اس کے قریب آئیں۔ ہاؤ، دونوں نے زور سے چلا کر کہا۔ حرم ایک دم اچھلی۔ کیا ہوا میڈم، کن خیالوں میں گم ہو؟ عرش نے اس سے پوچھا۔ ویسے ہی، بس بارش دیکھ رہی تھی۔ بدتمیزوں، تم دونوں نے مجھے ڈرا دیا۔ حرم کا دل ڈر گیا تھا۔ تیار نہیں ہونا کیا؟ چینگ پوچھ رہی تھی۔ ہونا ہے، حرم مسکرائی۔ چلو پھر جلدی کرو، ہم سب سے لیٹ ہو جائیں گے، عرش کہتی واپس الماری کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ کپڑے نکال رہی تھی۔ حرم نے بھی اس کی پیروی کی۔ فنکشن یونیورسٹی کے مین کیمپس میں تھا جہاں باقی سارے فنکشنز ہوتے تھے۔ ساری لڑکیاں تیار شیار ہوئے اچھی لگ رہی تھی۔ حرم اور زی دونوں کو بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ دیا گیا تھا جس پر دا امریکن یونیورسٹی آف روم سبز رنگ میں لکھا نظر آ رہا تھا۔ زی ہمیشہ کی طرح آفت لگ رہی تھی، جبکہ حرم نے ابھی تک وہ شال لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے کپڑے شال میں کہیں چھپ گئے تھے۔ اسے اس شال سے فرحاد کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے آس پاس ہے۔ رات کے وقت برستی بارش میں فنکشن جیسے کچھ زیادہ ہی دلکش ہو گیا تھا۔ ہال میں بنا پول جو صرف شو کے لیے تھا، اس میں تیرتا نیلگوں پانی سب کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ عرش کے ساتھ اسی پول کے پاس کھڑی تھی۔ دور ایک ٹیبل پر بیٹھا رومان اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی زی بھی بیٹھی تھی۔ وہ رومان کو دیکھ چکی تھی کہ اس کی نظریں حرم سے ہٹ نہیں رہی۔ آج حرم پر الگ سا نور تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زی ایک جھٹکے سے رومان کے پاس سے اٹھی۔ وہ اونچی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی حرم کے پاس آ گئی۔ مجھے سوئمنگ ذرا بھی نہیں آتی، انفیکٹ مجھے تو خوف آتا ہے، حرم عرش کو بتا رہی تھی۔ یہ میوزک کافی اچھا ہے نا؟ عرش نے حال میں گونجتے میوزک پر دھیان دیتے ہوئے کہا۔ ہائے، زی نے دونوں کے پاس جا کر کہا۔ رومان کے پاس پروفیسر جوزف آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نظریں حرم سے ہٹ گئیں۔ ہیلو زی، عرش نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ حرم اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔
कॉन्ग्रेट्स मिस हरम नूर, वो हरम को देखते हुए बोली। सेम टू यू जी, हरम मुस्कुराई। मैं अभी आती हूँ, अर्श कहती वहां से चली गई। वैसे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी परसेंटेज ले कैसे ली, चीटिंग की थी क्या, वो तंज कर रही थी। नहीं तो अल्लाह का करम है, मेरा तो कोई कमाल नहीं, हरम ने जवाब दिया। जी को वो जहर लग रही थी, उसमें मौजूद कशिश जी को बहुत बुरी लगती थी। ओके, देखते हैं तुम्हारा खुदा अब तुम्हें कैसे बचाता है। ज्यादा मासूम बनती हो ना कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, अभी पता चल जाएगा। जी एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। क्या मतलब? हरम चौंक कर एक कदम पीछे हुई। तभी प्रोफेसर से बात करते रोमान की नजर उन दोनों पर पड़ी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो कुछ करता या कहता, जी ने अपने दोनों हाथों से हरम को धक्का दिया। वो छपाक से पूल में जा गिरी। कुछ स्टूडेंट्स ने ये मंजर साफ देखा था कि जी ने हरम को पूल में धक्का दे दिया था। चंद सेकंड्स तक तो रोमान शॉक में था कि हुआ क्या है। फिर वो फुर्ती से पूल की तरफ भागा। बाकी स्टूडेंट्स भी पूल की तरफ जमा होना शुरू हुए। हरम पूल में गोते खा रही थी, वो हाथ पांव मार रही थी मगर उभर ना सकी। पूल कुछ 8 फुट गहरा था। स्टूडेंट्स अफसोस से देख रहे थे। रोमान पूल के पास पहुंचा और पूल में कूद गया। इससे पहले उसकी सांसें उखड़ती वो उसे निकाल लाया था। जी को एहसास हुआ कि वाकई हरम को तैरना नहीं आता था। रोमान ने उसे किनारे पर बिठाया। उसकी शाल अभी तक उससे लिपटी थी जो अब गीली होकर चिपक गई थी। उसके मुंह में पानी चला गया, वो बुरी तरह खांस रही थी। हरम तुम ठीक हो ना? वो परेशान सा पूछ रहा था। शायद पहली बार उसने हरम को इस तरह पुकारा। अर्श, बेला और सोंग चेंग सब उस पर झुक गए थे। जी पीछे हुई। रोमान पूल से बाहर निकला था और गुस्से से जी की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहती, रोमान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। शेम ऑन यू जी, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। जी का रंग फक हुआ। सबने देखा रोमान शाह ने जी को थप्पड़ मारा था। यहाँ क्या हुआ है? रॉन जो बाहर गया था अंदर आने पर इतनी खामोशी देखकर ठिठक गया। तुम ठीक हो ना? अर्श हरम से पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ। हरम की आंखें खौफ के बायस भीग गईं। मुझे हॉस्टल जाना है, हरम ने कहा तो अर्श और बेला उसे हॉस्टल ले गईं। सारे फंक्शन का मजा किरकिरा हो चुका था। जी एक झटके से मुड़ी थी और गुस्सा जब्त करती वहां से चली गई। रिलैक्स रैम, रॉन सारी सिचुएशन समझ गया था। इट्स टू मच रॉन्ग, जी को उसकी सजा मिलेगी। उसने एक स्टूडेंट पर जानलेवा हमला किया है, प्रोफेसर जोसेफ ने गुस्से से कहा और रोमान उन्हें देखकर रह गया था। हॉस्टल रूम में आने के बाद हरम को इंतहा का रोना आया था। उसका फरहाद के बिना पहला दिन ही रोमा में बुरा गुजरा था। वो चेंज कर चुकी थी। पूल का पानी बहुत ठंडा था, उसे फ्लू हो गया। कुछ नहीं होता हरम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यूनिवर्सिटी के डीन तक बात पहुंच चुकी है। सुबह जी को उसकी हरकत की सजा मिल जाएगी, बेला ने बताया। मुझे लगा था मैं मरने वाली हूँ, मुझे सांस आना बंद हो गया था, हरम ने बताया। पर शुक्र है मैं बच गई। वो आखिर में खुद ही मुस्कुरा दी। कितना अच्छा फंक्शन चल रहा था। जी को पता नहीं क्या हुआ अचानक। वो मुझे चेक कर रही थी कि मुझे तैरना आता है या नहीं, हरम ने बताया। उसे तुम ही मिली थी चेक करने के लिए? अर्श भी गुस्से में थी। छोड़ो यार, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, हरम ने पूछा। मैं कॉफी बनाती हूँ सबके लिए, अर्श कहते हुए उठी, जबकि बाकी लड़कियां एक बार फिर हरम की तरफ मतवज्जा हो गई थी। हाय काश मैं पूल में गिरी होती, मुझे रैम बचाने आता, सोंग ने कहा। अभी गिर जाओ, खुद जाकर फिर वो आ जाएगा, हरम ने कहा, जिस पर सबका कहकहा उभरा। इसका दिमाग खराब हो गया है आनी, अगर उसे कुछ हो जाता तो? रोमान दहाड़ रहा था। कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं जस्ट चेक कर रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसे तैरना नहीं आता, जी ने जवाब दिया। तुम्हारे चेक करने के चक्कर में अगर उसकी जान चली जाती तो? वो चीखा। जब तक तुम हो उसकी जान जा सकती है क्या? जी ने तंज किया था, उसकी आवाज भीग गई थी। उसे रोमान का हरम के लिए यूं परेशान होना बहुत दुख दे रहा था। रोमान उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। आखिर वो तुम्हारी लगती ही क्या है जो तुम उसके लिए यूं परेशान हो रहे हो? जी ने पूछा। आनी, इससे कह देंगे उससे दूर रहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जी को नजरअंदाज करता आनी को सुनाता वहां से चला गया, जबकि पीछे जी गुस्से और दुख के बायस सोफे पर बैठकर रोना शुरू हो गई थी। रैम ने उस लड़की के लिए मुझे, जी को सबके सामने थप्पड़ मारा। जी से बोला भी नहीं जा रहा था। चुप कर जाओ जी, तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था, और रोमान के सामने तो तुम्हें यह हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, आनी ने उसे समझाया।
میں اسے چھوڑوں گی نہیں آنی، وہ مجھ سے ریم کو نہیں چھین سکتی، وہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ زی غصے سے کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے آنی پریشان سی رہ گئی تھی۔ عرش اور چینگ سو چکی تھی، حرم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار دھڑکتے دل کے ساتھ رات کے اس وقت فرحاد کا نمبر ملایا تھا، مگر وہ آف جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، فرحاد کا نمبر کبھی بند نہیں ہوتا تھا، تو پھر آج کیسے؟ وہ سوچ رہی تھی، شاید سو گئے ہوں، حرم نے سوچا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، وہ اپنے بیڈ سے نیچے اتری اور بیگ سے وہ کتاب نما باکس نکالا جو اسے مسز ولیم نے دیا تھا۔ حرم اسے لے کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، جانے اس میں کیا تھا؟ وہ بند تھا۔ حرم نے اس کے اوپر بنا ایک بٹن دبایا، اچانک جلد کی جگہ ایک سکرین ابھری جس پر انگلش میں ویلکم لکھا تھا۔ حرم حیران رہ گئی، کتاب نما باکس کیا تھا کیا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، مگر جو بھی تھا حرم کے لیے بہت ہی دلچسپ تھا۔ آر یو ریڈی ٹو اسٹارٹ دس گیم؟ ویلکم کے بعد اسکرین پر لکھا نظر آیا۔ لگتا ہے یہ کوئی منی کمپیوٹر ہے، حرم نے سوچا، لیکن یہ کس گیم کی بات کر رہا ہے؟ اسکرین پر دوبارہ وہی جملہ چمکا۔ حرم نے اسکرین کو ٹچ کیا تو ایک کی پیڈ اسکرین کی نچلی سائڈ پر ابھرا، یعنی وہ اس پر لکھ کر اپنا جواب دے سکتی تھی۔ یس آئی ایم ریڈی، حرم نے ٹائپ کیا۔ سو ٹیل می فرسٹ یور نیم، جینڈر اینڈ ریلیجن۔ اسکرین پر چمکا، حرم نے تینوں چیزیں بتا دیں۔ چند سیکنڈ گزرے تھے، تبھی اسکرین سے آواز ابھری، کانگریچولیشنز یو آر سلیکٹڈ۔ حرم ڈر کر پیچھے ہوئی، وہ ایک لڑکی کی آواز تھی، ساتھ ہی اسکرین پر لکھا بھی آ رہا تھا۔ حرم کو اب لگ رہا تھا وہ کوئی روبوٹ ٹائپ چیز ہے۔ واٹ از یور نیشنل لینگویج؟ اردو، حرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم گیم شروع کرتے ہیں۔ اسکرین پر اب اردو میں لکھا ہوا چمکا تھا، وہ جو کامیابیوں کی طرف بلائے، وہ بلائے تو اندھیرا چھٹ جائے، وہ جو بوند بوند برسائے، وہ برسائے تو خوشبو چھا جائے۔ اسکرین پر اردو میں لکھا ہوا ابھرا تھا۔ حرم الجھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی اسکرین پر ابھرے، مگر نہیں، وہی جملے لکھے نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بالآخر حرم نے ٹائپ کیا۔ اس کا مطلب ڈھونڈو، جب ڈھونڈ لو تو اسے وہاں لے جا کر رکھ دو، اسکرین نے جواب دیا۔ اوکے، حرم نے ٹائپ کیا۔ 5 منٹ گزر گئے مگر حرم کے ذہن میں اس پہیلی کا مطلب نہیں ابھرا۔ ڈو یو وانٹ ٹو کلوز دس؟ جب حرم نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسکرین نے پوچھا۔ یس، حرم نے کہا، اور پھر ایک دم اسکرین آف ہو گئی۔ ایک پتلی سی چمڑے کی تہ جو کہ اس کتاب کی جلد تھی وہ اسکرین کے اوپر آ گئی۔ اب دوبارہ وہ منی سا کمپیوٹر ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ حرم نے اسے اٹھا کر واپس بیگ میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس پہیلی کے بارے میں سوچتی سوچتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح پوری یونیورسٹی میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ زی کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے، حرم پر جان لیوا حملہ کرنے کی وجہ سے۔ یونیورسٹی کی پیس کمیٹی اور کونسل اس چیز کے سخت خلاف تھی کہ کوئی اسٹوڈنٹ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو نقصان پہنچائے۔ حرم نے سنا تو وہ شاکڈ رہ گئی، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، حرم نے کہا۔ سنا ہے زی کے خلاف گواہی ریم نے دی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ زی نے حرم کو جان بوجھ کر پول میں دھکا دیا، بیلا نے بتایا۔ لیکن میں نے تو کیس درج نہیں کیا، تو پھر زی کے خلاف ایکشن کیوں لیا گیا؟ حرم نے پوچھا۔ پروفیسر جوزف پیس کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے زی کے خلاف کیس درج کیا۔ کمیٹی کا رول ہے کہ چاہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو اسے اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ حرم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ زی کے ساتھ یونیورسٹی نے ایسا سلوک کیا۔ وہ ڈین کے آفس پہنچ چکی تھی۔ میں زی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں چاہتی اور نہ میں نے کوئی کیس درج کیا ہے، پھر زی کو یونیورسٹی سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ وہ ڈین سے پوچھ رہی تھی۔ ڈین نے حرم کی بات سننے کے بعد پروفیسر جوزف رومان اور زی کو اپنے آفس میں بلایا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی کیس درج نہیں کیا زی کے خلاف، ڈین نے ان تینوں سے کہا۔ لیکن زی نے غلط کیا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم مذاق میں بھی کسی اسٹوڈنٹ کی جان کے ساتھ ایسا نہ کرے، رومان نے کہا۔ زی خاموش کھڑی تھی، اس کا سب سے بڑا سہارا اسی کے خلاف ہو گیا تھا۔ زی کو گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ ریم نے اس کے خلاف گواہی دی ہے۔ زی نے کچھ نہیں کیا، میرا پاؤں پھسلا تھا۔ حرم کی بات پر سب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر رومان کچھ کہنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، میری غلطی ہے، میرا پاؤں پھسلا تھا، زی اس وقت میرے پاس کھڑی تھی، سب نے اسے غلط سمجھ لیا۔
لیکن زی کے خلاف کیس درج کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ حرم جھوٹ بول رہی تھی۔ زی حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، جبکہ پروفیسر جوزف کی آنکھوں میں چمک ابھری، عجیب سی چمک جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی۔ اور پھر کمیٹی نے زی کے خلاف لیا گیا ایکشن واپس لے لیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا حرم سسٹر، جھوٹ بول کر اسے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ واسع نے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور زی نے مذاق کیا تھا۔ ایک مذاق میں کی گئی حرکت کی سزا اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا مستقبل ہی خراب ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ معاف کر دینے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں، حرم نے جواب دیا۔ اور زی جو اسے پوچھنے والی تھی کہ اسے یہ سب کر کے ریم کی نظروں میں مہان بننے کی کیا ضرورت تھی، واسع سے اس کی کہی گئی بات سن کر وہ وہیں رک گئی۔ حرم کی زی کی طرف پشت تھی، وہ اسے نہیں دیکھ پائی۔ رومان کا تو کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی ہی اتنی اچھی ہے یا دکھاوا کرتی ہے ریم کے سامنے؟ زی نے سوچا۔ اگر دکھاوا کرتی تو اس وقت ریم کے ساتھ ہوتی نا، اس کے دل نے کہا۔ وہ حرم کی طرف بڑھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ حرم سے پوچھ رہی تھی۔ کون سا جھوٹ؟ حرم نے الٹا سوال کیا۔ یہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم چاہتی تو اپنا بدلہ لے سکتی تھی نا۔ وہ ایک مذاق تھا زی، اور کس بدلے کی بات کر رہی ہو تم؟ بدلہ تو دشمن سے لیا جاتا ہے نا۔ کیا ہم دشمن ہیں؟ نہیں نا، تو پھر کیسا بدلہ؟ اور میں تو تم سے دوستی کی امید رکھتی ہوں، دشمنی کی نہیں، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویل سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اینڈ تھینک یو میری فیور کرنے کے لیے۔ زی پہلی بار مسکرائی۔ فرینڈس میں نو سوری نو تھینک یو، حرم نے کہا، اور زی اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ جمی سچ کہتا تھا، وہ لڑکی جادو کرتی ہے، اور زی مزید وہاں رک کر اس کے طلسم کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شام کے وقت سارے اسٹوڈنٹس ہاسٹل کے باہر جمع تھے۔ وجہ تھی ریس۔ آج پھر ریس لگائی جا رہی تھی، سائیکل ریس۔ تقریباً 100 کے قریب اسٹوڈنٹس اپنی سائیکلیں لے کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ سارے اسٹوڈنٹس حرم کے فیصلے سے خوش ہوئے تھے، انہیں زی بہت عزیز تھی۔ زی کے جانے کا سن کر سارے اسٹوڈنٹس اداس ہو گئے تھے، مگر وہ واپس آ گئی تھی اور اسی خوشی میں اسٹوڈنٹس انجوائے کر رہے تھے۔ زی بھی نارمل ہو چکی تھی۔ رومان ابھی تک اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے دل میں اطمینان اترا تھا کہ زی واپس آ گئی ہے۔ بیلا، رون، ریم اور زی چاروں اپنی سائیکلوں سمیت سب سے آگے کھڑے تھے۔ کیا ہر روز شام کو سبھی اسٹوڈنٹس اتنا انجوائے کرتے ہیں؟ حرم نے عرش سے پوچھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ حرم کے ہاتھ میں وہ کتاب نما باکس بھی تھا۔ ہاں، بہت مزہ آتا ہے۔ سبھی ریس میں شامل تھے۔ حرم کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، جبکہ عرش کا ریس لگانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ریس 2 کلومیٹر کی تھی، جو پہلے پہنچ جائے گا وہ ونر ہوگا۔ اسٹوڈنٹس کا بہت شور تھا۔ ریس کے لیے ایک دوسرا پتھریلا راستہ چنا گیا تھا۔ مجھے ان چاروں میں مستقبل کے عظیم جوڑوں کی جھلک نظر آ رہی ہے، حرم نے پہلی لائن میں کھڑے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ناممکن، عرش نے جواب دیا۔ زی ریم کو چاہتی ہے، مگر ریم اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے اپنی پسند یا زیادہ عزیز ہے، جبکہ رون اور بیلا تو لگتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے بھی دشمن ہی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی اندازہ لگایا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، حرم نے جواب دیا۔ ایک طرف کھڑے ٹام نے سیٹی بجائی اور سرخ رنگ کا کپڑا لہرایا۔ وہ چاروں کافی جوش و خروش میں نظر آ رہے تھے۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی سائیکلوں نے آگے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ سب سے آگے رون تھا، وہ ویسے بھی پورے روما کو اپنے پیچھے لگا کر رکھتا تھا، پھر ریم اور پھر باقی سب۔ ٹام نے سیٹی بجانے کے فوراً بعد کپڑا نیچے گرایا اور اپنی سائیکل پر سوار ہو کر ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ کیسے ریس چھوڑ سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ رون کا چیلا تھا، آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اپنی سائیکل سے گرا دیتا تھا۔ سب کی سائیکلیں تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ رستہ پتھریلا اور جنگل نما تھا، ان پر سائیکل چلانا آسان نہیں تھا، لیکن اسٹوڈنٹس ہواؤں میں سائیکلوں کو اچھال رہے تھے۔ اچانک رون کو چکر سا آ گیا تھا، سائیکل کے پیڈل پر اس کے پاؤں کی رفتار آہستہ ہوئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اس سے آگے نکل رہے تھے، وہ حیران تھے رون کو کیا ہوا۔ وہ سب سے پیچھے رہ گیا تھا اور سب سے پیچھے بیلا تھی، اسے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اتنی فاسٹ سائیکل چلانی نہیں آتی تھی۔
وہ بھی رون کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اچانک ہینڈل سے رون کے ہاتھ الگ ہوئے، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور پھر وہ سائیکل سمیت ایک طرف لڑک گیا۔ بیلا حیران رہ گئی، وہ ایک پتھر سے ٹکرانے کے بعد نیچے گر چکا تھا۔ بیلا نے اپنی سائیکل روکی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے رون دی ڈون کے پاس جانا چاہیے یا نہیں، کہیں وہ کوئی چال تو نہیں چل رہا۔ اگر اس نے مجھے یہیں مار دیا تو، بیلا نے سوچا، اور پھر وہ ڈر گئی۔ مجھے کیا، بھاڑ میں جائے، وہ اپنی سائیکل لینے آگے بڑھ گئی۔ بیلا کچھ دور تک گئی تھی کہ پھر اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ وہ اپنی سائیکل کو واپس لے آئی۔ اس نے سائیکل سے اترنے کے بعد رون کے قریب جا کر اسے پکارا، رون اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، مگر رون کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ رون، بیلا نے اسے سیدھا کیا اور پھر وہ حیران رہ گئی۔ رون کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ بیلا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ رون اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بیلا اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں، آس پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ رون اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے، وہ اسے ایسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد رون کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بیلا کو خود پر جھکے ہوئے پایا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بیلا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تو تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہاری ناک سے خون، بیلا کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بیلا نے پہلی بار اسے سنجیدہ دیکھا تھا۔ وہ بار بار سر کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ تم یہاں کیوں رکی ہو؟ تم گئی نہیں؟ وہ اپنی سائیکل اٹھا رہا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں گرتے دیکھا تو کیا؟ تو میں رک گئی، بیلا نے بتایا۔ اوکے، اب چلو، سب لوگ ہم سے کافی آگے نکل گئے ہیں، رون نے اپنی سائیکل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیلا اپنی سائیکل پر سوار ہوئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ اسے آفر دے رہا تھا۔ بیلا کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح گھور رہی تھی۔ جیتنا ہے یا ہارنا ہے؟ رون نے اسے یوں حیران دیکھا تو پوچھا۔ جیتنا ہے، بیلا نے مشکل سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاؤ، اپنی سائیکل یہیں چھوڑ دو، تمہیں بعد میں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، بیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں؟ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں، اگر نہیں جانا تو تمہاری مرضی۔ نہیں جانا ہے، بیلا کہتے ہوئے فٹ سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ رون نے اپنی شرٹ کے بازو سے ناک سے نکلتا خون صاف کیا۔ اب دیکھتے ہیں رون دی ڈون کو کون ہراتا ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ سائیکل چلا چکا تھا۔ سب کے پیچھے جانے کی بجائے وہ دوسرے راستے کی طرف سائیکل کا رخ موڑ چکا تھا، جبکہ بیلا دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اور پھر سب نے دیکھا تھا سائیکلیں واپس آ رہی تھی۔ سب سے آگے مائیکل اور ریم تھے۔ رون نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پیچھے باقی سٹوڈنٹس کی لائن لگی تھی۔ رون کہاں رہ گیا؟ سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 2 کلومیٹر پہنچ کر اب واپس آ رہے تھے۔ ونر لائن سے ریم اور مائیکل کچھ ہی دور تھے۔ ان کے پیچھے زی اور ٹام تھے۔ رون کہاں ہے؟ ہرم حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید پیچھے رہ گیا ہو، عرش نے جواب دیا۔ ریم سب نعرے لگا رہے تھے۔ امید تھی کہ ریم اور مائیکل میں سے ریم جیت جائے گا۔ ہرم کو انہیں اس طرح دیکھ کر پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اسے بھی سائیکل چلانی سیکھنی چاہیے۔ تبھی اچانک ایک گلی سے رون اپنی سائیکل سمیت نکلا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ اس کے پیچھے بیلا بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی سائیکل کو سڑک پر لایا۔ ریم اور مائیکل اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ریم کی جگہ اب رون کے نعرے شروع ہو گئے تھے اور پھر سب نے دیکھا وہ ونر لائن کراس کر گیا تھا۔ رون جیت گیا تھا، بلکہ وہ اکیلا نہیں، وہ اور بیلا جیت گئے تھے۔ یہ چیٹنگ ہے، مائیکل نے اپنی سائیکل نیچے گراتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیسی چیٹنگ؟ رون نے پوچھا۔ تم سیدھے راستے سے نہیں آئے جیسے ہم سب آئے ہیں۔ ریم بھی اس کی طرف بڑھا۔ بات ریس کی تھی، راستے کی نہیں۔ رون دی ڈون کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ جواب دیتا آگے بڑھ گیا جہاں اس کے فینز اس کی لائن لگی تھی، جبکہ مائیکل اپنے غصے کو پی کر رہ گیا تھا۔ رات دیر تک سٹوڈنٹس نے ہاسٹل میں رونق لگا کر رکھی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب زی نے حرم سے اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ وارڈن سٹوڈنٹس سے خاص طور پر رون سے ناک اکا ہوا تھا۔ وہ ریس کے بعد جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ ہر مہینے 2 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ شاید آج بھی وہ وہیں گیا ہو جہاں جاتا ہے۔ حرم کے پوچھنے پر عائش نے بتایا تھا اور بیلا کو وہ منظر یاد آ گیا تھا جس میں اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ چلو حرم چلیں پھر، بیلا نے سر جھٹک کر خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور حرم سے پوچھا۔ بیلا حرم اور عائش کو اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں لے جانا چاہتی تھی۔
ہاں چلتے ہیں، میں ابھی آئی۔ وہ اپنے بیگ سے اس بند کتاب کو نکال کر باہر چلی آئی۔ سسٹر مجھے لگتا ہے اس پہیلی کا مطلب اللہ ہے، واسع نے اسے پڑھنے کے بعد کہا۔ میرے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن اس باکس کو اللہ کے پاس تو نہیں رکھا جا سکتا نا، تو اس کا مطلب اس پہیلی کا جواب کچھ اور ہے، حرم نے بتایا۔ ہاں ہو سکتا ہے، واسع نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں۔ اور پھر وہ عرش اور بیلا کے ساتھ ہاسٹل سے نکل آئی۔ پہلے وہ لوگ بیلا کے ریسٹورانٹ گئے تھے، بیلا نے انہیں وہاں سے ڈنر کروایا تھا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد رات 12 بجے کے قریب وہ تینوں اپارٹمنٹ پہنچ چکی تھی۔ وہاں بھی وہ تینوں ایک دوسرے کو اپنی فیملی اور اپنے بارے میں بتاتی رہیں۔ باتوں باتوں میں رات کب گزری کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ حرم ایک بار پھر اس بند کتاب کو اٹھا کر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ باہر آسمان سیاہ بادلوں سے چھپا نظر آ رہا تھا۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج بہت تیز بارش ہوگی، حرم نے کہا۔ وہ کیسے؟ عرش نے پوچھا۔ بادلوں کی گرج چمک بتا رہی ہے۔ شاید تم نے وہ محاورہ نہیں سنا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، بیلا ہنسی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یار اب سو جاتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، بیلا نے کہا۔ صبح یونیورسٹی سے آف ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ صبح ہفتہ ہے، ویسے بھی فجر کا وقت ہونے والا ہے، عرش نے جواب دیا۔ حرم کے ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا۔ فجر کا وقت؟ وہ جلدی سے دونوں کے پاس آئی۔ کیا یہاں آس پاس کوئی مسجد ہے؟ اس نے دونوں سے پوچھا۔ مسجد؟ عرش نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ہے، بیلا نے جواب دیا۔ چلو پھر جلدی، ہمیں مسجد پہنچنا ہے، حرم نے شال اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا مسجد اس وقت؟ لیکن کیوں؟ وہ دونوں اچھلیں۔ ہاں مسجد، وہیں جا کر بتاتی ہوں، چلو اب جلدی۔ وہ دونوں حرم کے پیچھے باہر نکلی۔ اب ہم جائیں گے کیسے؟ بیلا پوچھ رہی تھی۔ آئیڈیا، کچھ دیر سوچنے کے بعد حرم نے کہا۔ اس کی نظر سامنے کھڑی عرش اور بیلا کی سائیکلوں پر پڑی۔ ان پر جائیں گے، حرم نے کہا۔ اور پھر کچھ دیر بعد رات کے اس پہر روما کی سڑکوں پر 2 سائیکلیں بھاگ رہی تھیں۔ عرش اکیلی تھی جبکہ بیلا کے پیچھے حرم بیٹھی تھی۔ یار حرم، تم اس وقت پتہ نہیں کون سا ایڈونچر کرنے چلی ہو، اگر چوروں نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ عرش ڈری ہوئی تھی، بادلوں کے زور سے گرجنے پر وہ مزید ڈر جاتی تھی۔ چوروں کا تو پتہ نہیں، مگر تم سائیکل سمیت نیچے مت گر جانا، بیلا نے جواب دیا۔ جلدی جلدی چلاؤ، اذان ہونے سے پہلے مسجد پہنچنا ہے ہمیں۔ اور پھر وہ لوگ 15 منٹ بعد مسجد کے دروازے پر تھیں۔ حرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کا پہر، گرجتے چمکتے بادل اور یہ مسجد، اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ ویسے بیلا تمہیں کیسے پتا کہ یہاں مسجد ہے؟ عرش نے اس سے پوچھا۔ میں ایک بار یہاں سے گزر رہی تھی ریسٹورانٹ کے کچھ فرینڈز کے ساتھ، تب ہم پانی لینے آئے تھے یہاں۔ بیلا نے 3 ماہ پہلے والی بات بتائی۔ صحیح، عرش نے جواب دیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے مسجد میں داخل ہوئیں۔ جیسے ہی حرم اندر داخل ہوئی، بادلوں نے اپنی پہلی بوند برسائی۔ بجلی کے چمکنے سے مسجد روشن ہو جاتی تھی۔ مسجد میں پھیلے سکون اور خاموشی نے تینوں کو بہت متاثر کیا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے مسجد کے صحن کی طرف بڑھنے لگیں۔ حرم جیسے جیسے مسجد کے سرخ اینٹوں والے صاف ستھرے فرش پر آگے بڑھ رہی تھی، اس کے ذہن میں جھماکے ہو رہے تھے۔ عرش کے کہنے پر تینوں نے اپنے جوتے ایک طرف اتار دیے تھے۔ مسجد کا ٹھنڈا فرش ان کے پاؤں کو سکون پہنچا گیا تھا۔ حرم نے چاروں طرف دیکھا تھا۔ یہ تو وہی جگہ ہے، وہ بڑبڑائی۔ مسجد کے اندر کمرے میں روشنی تھی، شاید وہاں کوئی موجود تھا۔ کیا ہوا حرم، تم رک کیوں گئی؟ اچانک حرم صحن کے درمیان میں رک گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، جیسے میں نے یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھا ہے، حرم نے بتایا۔ ہاں، پچھلے جنم میں، بیلا ہنسی۔ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے صحن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا حرم، تم ٹھیک ہو؟ بیلا نے اس سے پوچھا۔ بارش کی بوندوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں روح تک گھسی جا رہی تھی۔ وہ یہاں بیٹھا تھا، حرم ایک دم آگے بڑھی۔ بالکل یہاں، سفید کپڑے پہنے، نماز کی نیت کیے، حرم نے ایک جگہ پر بیٹھ کر کہا۔ اس نے جگہ کو اپنے ہاتھ سے چھوا۔ اور میں وہاں کھڑی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر دائیں سائیڈ پر کھڑی ہوئی۔ ہاں بالکل یہاں، وہ میں تھی۔ نہیں، وہ میں نہیں تھی، وہ میرے جیسی تھی۔ میں وہاں کھڑی تھی، حرم نے انگلی سے دور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ یہاں کھڑی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اسے پتھر بنے دیکھ رہی تھی اور میں ان دونوں کو۔ وہ نہ جانے کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ عرش اور بیلا کو ایک دم لگا کہ حرم کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
ہاں وہ یہیں کھڑی تھی. پھر وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی. حرم خود آگے بڑھی. وہ یہاں سجدہ کر رہا تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھ کر بارش میں اسے عبادت کرتے دیکھ رہی تھی. حرم یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ عرش نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا. میں سچ کہہ رہی ہوں عرش، میں نے وہ سین دیکھا تھا. مجھے لڑکے کا چہرہ یاد نہیں، لیکن لڑکی کی شکل میرے جیسی تھی. مجھے لگتا تھا جیسے وہ میں ہوں، لیکن پھر بعد میں مجھے احساس ہوا وہ کوئی اور تھی. حرم الجھے لہجے میں کہہ رہی تھی. بیلا اور عرش دونوں کا دماغ گھوم گیا. حرم ہم بھیگ رہے ہیں، عرش نے کہا. حرم کو احساس ہی نہیں تھا کہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے. اچانک اذان کی آواز گونجی. حرم جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی. بیلا اور عرش دونوں صحن سے ملحقہ برآمدے میں چلی گئی تھیں. حرم نے ہاتھ میں پکڑی وہ بند کتاب صحن میں بارش کے اندر رکھ دی. وہ جو کامیابیوں کی طرف بلائے، یعنی اذان، جب حی علی الفلاح پکارا جاتا ہے، یعنی آؤ کامیابی کی طرف. وہ بلائے تو اندھیرا چھٹ جائے، یعنی اذان فجر. فجر کی اذان کے بعد اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دن کی روشنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بوند بوند برسائے، یعنی بارش. وہ برسائے تو خوشبو چھا جائے، یعنی بارش برسنے سے مٹی سے جو خوشبو آتی ہے وہ. بند کتاب کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں اذان ہو رہی ہو، فجر کی اذان، بارش برس رہی ہو اور بارش کی وجہ سے مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہو. صحن کے بائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی کیاری بنی تھی جس میں چنبیلی کے پودے لگے تھے. جب بارش شروع ہوئی تو گیلی مٹی سے خوشبو اٹھی. اس بند کتاب کو بارش میں رکھنے کے چند سیکنڈ جب تک اذان پوری ہوئی، اس کے بعد اچانک اس میں حرکت ہوئی. اسکرین چمکی. پاس ورڈ ایکسپٹڈ اسکرین پر ابھرا. حرم اس کتاب کے اوپر جھک گئی. وہ خود پوری بھیگ چکی تھی. بیلا اور عرش اس کے پاگل پن کو دیکھ رہی تھی. اچانک ٹک کی آواز سے کتاب کے اوپر بنی ہوئی اسکرین کھل کر الگ ہوئی، جیسے صندوق کا ڈھکن الگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی ڈائری چمک رہی تھی. حرم اسے اٹھا کر ان دونوں کے پاس برآمدے میں آ گئی. مسجد کے کمرے میں جو بھی تھا، جس نے بھی اذان دی تھی نا، تو اب تک وہ باہر آیا تھا اور نہ ان تینوں میں سے کوئی اندر گیا تھا. حرم بھیگ چکی تھی. الم نشرح لک صدرک. اچانک اندر سے آواز ابھری. کسی مرد کی آواز تھی، جیسے کوئی تلاوت کر رہا تھا. بیلا تو ان لفظوں کو نہیں پہچانتی تھی، البتہ حرم اور عرش ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھی تھی. اندر کوئی پورے دل سے تلاوت میں مشغول تھا. وہ ابھی اندر قدم رکھنے والی تھیں کہ اچانک ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ سامنے آئے. نور بیٹا، آ گئی ہو تم؟ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بزرگ نے حرم سے کہا. جبکہ حرم کی تو اس بزرگ کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. وہ وہی بزرگ تھے جو اسے خواب میں نظر آئے تھے شادی سے پہلے، جو اسے اندھیرا دور کرنے کی تلقین کر رہے تھے جب وہ جنگل میں گئی تھی. آپ؟ حرم کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا. انا مع العسری یسرا. تلاوت ابھی بھی خشوع و خضوع سے کی جا رہی تھی. عرش رکی نہیں تھی، نہ اس نے بزرگ کی بات پر دھیان دیا تھا. وہ اس آواز کے تعاقب میں چل رہی تھی. اندر آ جاؤ بیٹا، بزرگ نے نرم لہجے میں کہا. حرم کو لگ رہا تھا وہ یا تو پاگل ہو چکی ہے یا پھر کسی خواب کے زیر اثر تھی. اوہ، تم تو بھیگ چکی ہو، میں ابھی آتا ہوں، تم اندر آؤ، بزرگ کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا. جبکہ حرم نے اس ڈائری کو واپس اس کتاب میں رکھ کر اسے ہلکے سے بند کر دیا تھا. اسے وہ سینے سے لگائے کھڑی تھی. حرم بیلا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی. عرش اس انسان تک پہنچ چکی تھی جو تلاوت کر رہا تھا. اب وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا. اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، شلوار قمیض، سر پر ٹوپی جمائے. ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ وہ تلاوت کرتا انتہائی دلکش لگ رہا تھا. حرم بھی عرش کے پاس پہنچ چکی تھی. جیسے ہی اس کی نظر تلاوت کرنے والے لڑکے پر پڑی تو وہ اچھل پڑی. اس کو کرنٹ لگا تھا شاید. لڑکے نے تلاوت کرنے کے بعد آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف دیکھا اور مسکرایا. مائک، تو تم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک نے دونوں کو سلام کیا. عرش تو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی. تو تم مسلم ہو؟ حرم کو آج جھٹکے لگ رہے تھے حیرت کے. ہاں الحمدللہ میں مسلم ہوں. وہ مسکرایا. نور بیٹا، بابا جی نے حرم کو پکارا. حرم نے مڑ کر دیکھا تو ان کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی. تم تینوں زارا کے ساتھ گھر چلی جاؤ، نماز کا وقت ہے، ابھی یہاں نمازی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، بابا جی نے کہا.
لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں، مجھے بہت کچھ پوچھنا ہے، حرم نے کہا۔ نماز کے بعد ملتے ہیں حرم، تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے، مائک نے جواب دیا۔ اچانک مائک کی نظر عرش پر پڑی تھی جو ابھی تک مائک کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، وہ تاثر جو 3.5 سال پہلے عیش کی آنکھوں میں ابھرا تھا سمعان کو دیکھ کر۔ حرم نے اس بات میں سر ہلایا، اس نے ہاتھ سے پکڑ کر عرش کو کھینچا جو بت بنی کھڑی تھی۔ چلیں، حرم نے کہا اور عرش جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ تینوں زارا کے ساتھ مسجد سے باہر نکل کر ساتھ والے گھر میں چلی گئی۔ زارا نے حرم کو نئے کپڑے دیے تھے جو اس نے بدل کر عرش اور زارا کے ساتھ مل کر فجر کی نماز پڑھی۔ بیلا تو چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے۔ نماز کے بعد زارا نے ان کے لیے چائے بنائی۔ بارش میں بھیگ کر حرم کو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک وہ ڈائری نہیں کھولی تھی۔ اس کا دماغ فریز ہو چکا تھا، اس نے یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا جب وہ فرسٹ ایئر کے ایگزامز کے بعد فارغ تھی۔ تب اسے عجیب عجیب سے خواب آتے تھے۔ اسے ایک لڑکا نظر آتا تھا، خاموش خاموش تھا، اور ساتھ ایک لڑکی۔ حرم کو پہلے پہل لگا کہ شاید وہ لڑکی وہ خود ہے جو اسے خواب میں نظر آتی تھی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی اور ہے۔ خواب اسے متواتر سے نظر آتے تھے، وہ اتنے عجیب ہوتے تھے کہ اس نے کبھی نہ تو کسی کو بتایا اور نہ ہی ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ جو لڑکی اسے نظر آتی تھی وہ عیش تھی، اور لڑکا کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ مسجد والا سارا منظر جب عیش سمعان کو نماز پڑھتے دیکھتی ہے وہ حرم نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں سے خواب میں دور کھڑی تھی، اسے لگ رہا تھا شاید وہ کوئی فلم دیکھ رہی ہے۔ 4 سال گزر گئے تھے، اب تو حرم وہ خواب بھول چکی تھی، مگر مسجد میں آ کر اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اس کے سامنے وہ ڈائری تھی جس میں عیش نے سب کچھ لکھا تھا، لیکن ابھی تک حرم نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ مائک سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مسلمان کب ہوا۔ وہ بزرگ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے خواب میں اکثر آتے رہتے تھے، وہ اسے کیسے جانتے تھے، وہ اس کا نام لے رہے تھے جیسے خواب میں لیتے تھے، اور وہ کیسے جانتے تھے کہ وہ وہاں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا انتظار کر رہے تھے، مگر کیوں؟ حرم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں آپ کو کس نام سے پکاروں، عیش یا پھر کچھ اور؟ زارا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام حرم نور ہے، حرم نے جواب دیا۔ اچھا، بہت پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ تبھی بابا جی اور مائک اندر آئے تھے۔ السلام علیکم بھائی، زارا نے مائک کو سلام کیا۔ مائک نے پورا جواب دیا تھا جبکہ حرم ہونک رہ گئی۔ بابا جی اور مائک ایک طرف رکھی لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تم مسلمان کب ہوئے مائک؟ حرم نے پہلا سوال کیا۔ جس دن میں نے تمہیں ایئرپورٹ پر دیکھا تھا اسی دن۔ عیش کہتی تھی کہ خدا کی کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، اسے وہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جس دن مجھے نظر آ گئی میں اس رب پر ایمان لے آؤں گا، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ تم میرے لیے خدا کی سب سے بڑی نشانی تھی حرم۔ میرا دل جھک گیا اور میں ایمان لے آیا۔ مائک کے چہرے پر چمک تھی۔ اور میرا پورا نام محمد مائک حیدر ہے، مائک نے بتایا۔ حیدر بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نور ایک نشانی ہے، بابا جی نے جواب دیا۔ بیلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر سے سب گزر رہا تھا جبکہ عرش سن کب رہی تھی، وہ تو دیکھ رہی تھی مائک کو۔ میں نے کہا تھا تم نور ہو، اجالا کرنا تمہارا فرض ہے، دیکھا تم نے روشنی پھیلا دی نا۔ مائک بیٹا مسلمان ہو گیا، یعنی ایک شخص کو ایمان کی روشنی اور نور نصیب ہوا، اس کی زندگی سے کفر کے سائے چھٹ گئے۔ بابا جی کہہ رہے تھے اور حرم کو فٹ اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس نے روشنی پھیلائی تھی خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس نے حقیقت میں لوگوں کو ایمان کی روشنی کی طرف کھینچا تھا۔ ابھی خواب پورا نہیں ہوا نور بیٹا، ابھی اس کی آدھی تعبیر تم نے ڈھونڈ لی ہے، ابھی وہ آدھا پورا ہوا ہے، ابھی تمہیں بہت بڑا کام کرنا ہے، بابا جی کہہ رہے تھے۔ ابھی تمہیں اتنی روشنی کرنی ہے کہ بہت سا اندھیرا چھٹ جائے۔ بابا جی کی بات حرم کی سمجھ میں کچھ آ رہی تھی۔ یہ جو ڈائری ہے نا، اس میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ مائک نے بند کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ تقریباً 6 بجے کے قریب حرم ان دونوں کے ساتھ واپس اپارٹمنٹ آ چکی تھی۔ وہ تینوں پوری رات نہیں سوئی تھیں۔ حرم نے اس کتاب کو اپنے بیگ میں رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ پریشانی میں اسے مزید نیند آتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں سو چکی تھی۔
بیلا 10 بجے اٹھ کر اپنے ریسٹورانٹ چلی گئی تھی. وہ ویکینڈ پر پورا دن کام کرتی تھی. حرم اور عرش بھی 12 بجے تک اٹھ گئی تھی. حرم نے فریش ہونے کے بعد فرحاد کا نمبر ملایا تھا مگر وہ بند جا رہا تھا. حرم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری. ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ فرحاد کا نمبر اتنی دیر تک بند رہا ہو. کچھ سوچنے کے بعد اس نے زیبا بیگم کا نمبر ملایا تھا. مما ہادی ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ وہ پریشان سے پوچھ رہی تھی. فرحاد نے اسے بتایا تھا کہ صرف زیبا بیگم کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے حرم نے کسی اور سے نہیں پوچھا. حرم بیٹا وہ مصروف ہوگا. میری بات ہوئی تھی اس سے. کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اس لیے زیادہ بات نہیں ہو پاتی. اچھا. زیبا بیگم کی بات سن کر حرم بس اتنا ہی کہہ سکی تھی. اس نے تمہیں کب تک آنے کا کہا تھا؟ زیبا بیگم نے پوچھا. 1 ہفتے بعد کا. تو پھر اطمینان رکھو وہ 1 ہفتے بعد تمہارے سامنے ہوگا. زیبا بیگم نے مسکرا کر کہا. ٹھیک ہے مما. حرم بھی مسکرا دی. کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی تمہیں؟ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور نہ کوئی پرابلم ہوئی ہے، حرم نے جواب دیا. کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد حرم نے فون بند کر دیا. چلے حرم؟ عرش نے اسے پکارا. وہ ہاسٹل جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. ہاں چلو. حرم نے بھی اپنا بیگ اٹھایا. 15 منٹ بعد وہ ہاسٹل پہنچ چکی تھی. ہاسٹل خالی خالی سا تھا. کافی سارے اسٹوڈنٹس ویکینڈ پر اپنے گھر چلے جاتے تھے. دونوں نے ہاسٹل آنے کے بعد سب سے پہلے میس سے کھانا کھایا. ہم لوگ شاپنگ پر جا رہی ہیں، تم چلو گی؟ عرش نے پوچھا. نہیں تم لوگ جاؤ، حرم نے جواب دیا. وہ اس ڈائری کو پڑھنے کے لیے بے چین تھی. کھانا کھانے کے بعد حرم اپنے روم میں آ گئی تھی. اس نے بیگ سے وہ بند کتاب نکالی، بٹن دبا کر اسے کھولا اور پھر اس میں سے وہ ڈائری باہر نکال لی. وہ کافی موٹی ڈائری تھی. حرم نے ایک کرسی کھینچ کر اسے ونڈو کے پاس کی اور ونڈو کھول دی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا. حرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. تازہ ہوا نے اسے فریش کر دیا تھا. پھر اس نے بیٹھنے کے بعد ڈائری کو کھولا. میرے رہنما. ڈائری کے پہلے صفحے پر بڑا سا لکھا ہوا چمک رہا تھا. آج سے 1 سال پہلے تک میں ایش ولیم تھی مگر اب میں نور العیش ہوں. پروین شاکر کا خوبصورت شعر اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا. ایک ایسی بارش ہو میرے شہر پر جو سارے دل سارے دریچے دھو جائے. حرم نے نظر اٹھا کر ونڈو سے باہر دیکھا جہاں سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے. میں دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ رہنا چاہتی تھی. میں سب جیسی تھی مگر سب سے الگ ہونا چاہتی تھی. حرم کی نظریں ایش کی لکھی گئی ڈائری پر پھسل رہی تھی. وہ پڑھتی گئی. اس کا کنگ فو سیکھنے جانا، میوزک کلاس کے لیے جانا، اسٹوڈیو جانا. حرم کو وہ بہت ہی دلچسپ لگ رہی تھی. اس نے آج تک اتنی دلچسپ لڑکی نہ تو دیکھی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا تھا. وہ بہت اچھی فائٹر تھی. اس نے ان لڑکوں کی بہت اچھی پٹائی کی تھی. حرم کو پڑھ کر ہنسی آ گئی. مام تو بس مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. انہیں عام سی بیٹی چاہیے تھی جیسے باقی سب لڑکیاں ہیں. جبکہ ڈیڈ بہت اچھے ہیں. وہ میرے آئیڈیل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا فخر ہوں، ان کا غرور ہوں. پھر وہ دن جب سمان مجھے ملا میں کبھی نہیں بھول سکتی. حرم دلچسپی سے اس کی اور سمان کی پہلی ملاقات پڑھ رہی تھی جب وہ زبردستی اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی. میں نہیں جانتی وہ ٹیکسی ڈرائیور میری زندگی کو بدل دے گا. کمال ہے، ایک رائل پرنسس ہو کر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، سمان نے ایش سے کہا تھا جب وہ اسے پیلس چھوڑ کر آیا تھا. حرم کو پڑھ کر ہنسی آ گئی. وقت گزرتا جا رہا تھا. باہر کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی. وہ ڈائری پر جھکی تھی. اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جس نے ایش ولیم کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا. وہ میری سیم سے دوسری ملاقات تھی، اس پاک جگہ پر، اس مسجد میں. ایش نے لکھا تھا اور پھر جیسے جیسے حرم پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ اتنی تیز بارش میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد کے صحن میں. یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے لیے میں پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹکتی تھی. میں اس کے پاس بیٹھ گئی. وہ سجدہ کر رہا تھا. وہ خدا کے سامنے جھک رہا تھا جبکہ میرا دل ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر ہو گیا. ایش ولیم نے اپنا دل ہار دیا. حرم کا دل زور سے دھڑکا. اس نے فٹ سے ڈائری بند کر دی. حرم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر سیاہ بادلوں نے مزید قبضہ کیا. اب وہ کبھی بھی برس سکتے تھے. وہ آسمان پر دیکھ رہی تھی. نہیں، وہ اس سے اوپر جو رہتا ہے اسے دیکھ رہی تھی.
یک بار کی اس کا دل دھڑکا اور حرم کرسی سے اتر کر نیچے زمین پر سجدے میں جھک گئی۔ اللہ کی محبت اس کے روم روم سے پھوٹ پڑی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور زمین کو معطر کر گیا۔ وہ جن خوابوں کو صرف خواب سمجھتی رہی تھی وہ صرف خواب نہیں تھے، وہ حقیقت تھی جو 4 سال پہلے عیش کے ساتھ ہوا تھا۔ جہاں جہاں عیش کی روح سیراب ہوئی تھی، جہاں جہاں جس منظر میں اس کی روح تڑپی تھی، وہ حرم کو دکھائے گئے تھے۔ عیش اور حرم کا کیا رشتہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، نہ خون کا، نہ دوستی کا، نہ رشتہ داری کا، نہ خطے کا، نہ ملک کا، کسی چیز کا بھی نہیں۔ عیش مغرب سے تھی، ایک شہزادی، جبکہ حرم مشرق میں پیدا ہوئی ایک عام سے گھرانے میں۔ پھر کیوں؟ آخر اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا تھا۔ کیوں جو عیش پر گزر رہی تھی وہ حرم کو دکھایا گیا تھا؟ کیوں دونوں کے نام میں اللہ پاک نے اپنے نور کو کامن رکھا تھا؟ کیوں؟ شاید ان کی روح جڑواں تھی۔ جب دنیا میں 2 انسان جڑواں ہو سکتے ہیں تو کیا عالم ارواح میں 2 روحیں جڑواں نہیں ہو سکتی؟ شاید ان دونوں کو ایک جیسی مٹی سے بنایا گیا تھا، ایک جگہ سے دونوں کی مٹی اٹھائی گئی تھی، پھر نین نقش میں تھوڑا سا فرق رکھ کر دونوں کو 2 الگ دنیاؤں میں پیدا کر دیا گیا۔ عیش کو 4 سال پہلے تو حرم کو 4 سال بعد۔ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، جہاں انسانی دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کا کام شروع ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیسے، تب آواز آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی وہ قدرت تھی جس نے حرم کو سجدہ شکر بجا لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ رو دی تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اللہ نے اسے اتنا اونچا مقام دیا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اسے خوابوں کے ذریعے کیا دکھایا بتایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ 4 سال پہلے وہ خود بہت چھوٹی تھی، پھر وہ خواب آنا بند ہو گئے اچانک، اور پھر حرم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھول گئی، لیکن وہ اس کے لاشعور میں کہیں قید ہو گئے تھے۔ اس لیے شاید اسے روما سے اتنی محبت تھی، اتنی اٹریکشن تھی۔ اس کی روح یہاں آنے کے لیے بے چین رہتی تھی، کیونکہ اسی جیسی ایک روح عیش کے جسم میں تھی جو روما میں گھومتی رہتی تھی۔ اسے لاہور میں اپنے گھر میں موجود وہ منظر یاد آ گیا جب ٹی وی پر کوئی اسکالر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خوابوں پر دھیان دو، وہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے پیغام ہے۔ اسے اللہ پاک پیغام دیتا رہا، وہ سمجھ نہ سکی۔ یعنی ایک عام انسان کو اللہ پاک نے پیغام دیے تھے، اسے اتنا خاص سمجھا تھا۔ حرم کو یقین نہیں آ رہا تھا، اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا۔ حرم سوچ رہی تھی اور رو رہی تھی، یہ محبت کے آنسو تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اللہ کی محبت سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ انسان بھی کتنا پاگل ہے نا، سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ پاک اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اسے کتنا اپنے دھیان میں رکھتا ہے۔ انسان تو اس سراب دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنی مخلوقات ہیں دنیا میں بھلا خدا کو کیسے یاد ہوں گا، میرے بنانے والا مجھے بھول گیا ہوگا۔ انسان تو نادان ہے۔ اللہ پاک کو حرم کی کیا چیز پسند آئی تھی، اس کی کون سی نیکی خدا کو بھا گئی تھی جو اسے اللہ پاک نے بلند رکھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ انجان تھی اور اس انجان پن میں بہت سے گہرے راز چھپے ہوتے ہیں۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا، حرم زمین پر بیٹھی اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ پھر اس کے موبائل پر ظہر کی اذان شروع ہوئی، اس کا اٹھا ہوا سر مزید جھک گیا، اس نے وہ ڈائری اپنے سینے سے لگا لی۔ اذان ختم ہونے کے بعد حرم کے دل نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ حمزہ، ارے حمزہ، دادو لاؤنج سے ہی حمزہ کو پکار رہی تھی۔ جی دادو، کیا کہنا ہے آپ نے؟ حمزہ سے مجھے بتائیں، حرین نے کچن سے نکل کر پوچھا۔ ناس مارے کو کہنا تھا کہ کہیں تمہیں باہر ہی لے جایا کرے گھمانے پھرانے، ارے نئے شادی شدہ جوڑوں کو اتنا شوق ہوتا ہے، اور ایک یہ حمزہ ہے جو صبح نکلتا ہے شام کو اپنی شکل دکھاتا ہے۔ سیڑھیاں اترتے حمزہ نے دادو کی باتیں سن لی تھی، اس نے حرین کی طرف دیکھا، حرین کی نظریں بھی اس سے ملی اور پھر وہ اپنی نظریں چرا گئی۔ جی دادو بولیں، کیا ہوا؟ حمزہ نے پوچھا۔ آج تم میری بہو کو باہر لے کر جاؤ گے، شاپنگ بھی کرواؤ گے اور کھانا بھی کھلاؤ گے، سمجھ گئے؟ دادو نے حکم دیا۔ جو حکم میرے آقا، آپ دونوں کا غلام حاضر ہے، حمزہ مسکرایا۔
हुरैन वो वापस जाने के लिए मुड़ी थी, तभी हमजा ने उसे पुकारा। जी। वो पलटी। तैयार हो जाओ, हम चलते हैं, आज तुम्हें इस्लामाबाद दिखाता हूँ, वो खुशगवार से लहजे में कह रहा था। चलो, दादो की वजह से ही सही उसे हुरैन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन दादो का खाना, हुरैन ने कहा। मैं खा लूंगी, रज्जो बना देगी मेरे लिए, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, हुरैन इस बात में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हमजा की नजरों ने कमरे तक उसका पीछा किया था। 15 मिनट बाद वो वापस आई थी। ब्लू और व्हाइट कॉलर के ड्रेस में वो काफी अच्छी लग रही थी। दुपट्टे की जगह उसने शाल अच्छी तरह सर पर ओढ़ रखी थी। मेकअप नहीं किया था, अब उसे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। असद ने उसका दिल ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उसके सारे ख्वाब, सारे शौक मिटा दिए थे। ब्लैक हैंडबैग कंधे पर डालते वो हमजा के सामने आई, जो उसे ही देख रहा था। चलें, हुरैन ने पूछा, और हमजा इस बात में सर हिलाता खड़ा हो गया। हमजा को अपनी हैवी बाइक बहुत पसंद थी, लेकिन वो जानता था हुरैन उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगी। तभी उसने अपने वालिद दाऊद की गाड़ी ठीक करवा ली थी, जो 10 सालों से गैराज में बंद खड़ी थी। तुमने पूछा था ना कि मेरा क्या रिश्ता है हरम से, रोमान ने जी के सामने खड़े होते हुए कहा। वो उलझन भरे अंदाज में रोमान को देखने लगी। पसंद करता हूं मैं उसे, बेइंतहा चाहने लगा हूं और हमेशा चाहूंगा, और ये बात मैं उसे बहुत जल्द बताने वाला हूं। वो मुस्कुराकर बताता जी के पैरों तले से जमीन खींच चुका था। तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो ना, तो मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें बताता हूं। हेल्प करो ना मेरी, मुझे क्या करना चाहिए, किस अंदाज में उसे प्रपोज करूं कि वो इनकार ना कर पाए। रोमान अपनी धुन में कह रहा था, जबकि जी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। कुछ बोलो भी, वो गोया हुआ। वो मैं जी से बात ना बन पाई। ओके, तुम छोड़ो, मैं अर्श से पूछता हूँ, उसकी हरम से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, वो मुझे उसके पसंद के बारे में बता देगी, वो कहता वहां से चला गया, जबकि जी की रूह तक खींच ले गया था। उसे मोहब्बत हो गई है मदर मार्गरेट, मगर वो लड़की मैं नहीं हूं, जी भीगी पलकों समेत कह रही थी। आह, ये मोहब्बत, मदर मार्गरेट गोया हुई। जी के पास मदर मार्गरेट के अलावा और कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो हर बात शेयर कर सके। मेरा उसके बिना गुजारा नहीं है मार्गरेट, मैं उसे कैसे समझाऊं, उसने रोते हुए कहा। कहते हैं 2 चीजें इंसान को खूबसूरत बना देती हैं, एक मोहब्बत और दूसरा दर्द। मोहब्बत भी की थी जी ने बेइंतहा, और अब दर्द भी सह रही थी। भला फिर वो खूबसूरत कैसे न होती। जाने क्या नजर आता है रैम को उसमें, जो मुझ में नहीं है। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मॉडर्न हूँ, रैम के कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ। हमेशा मैंने उसका साथ दिया है, फिर भी वो लड़की कुछ महीनों में उसे इतनी अजीज हो गई है कि वो मेरे और अपने सालों के साथ को भूल गया है। बस करो जी, रो मत, मदर मार्गरेट कहना चाहती, मगर उसने कहा नहीं। वो चाहती थी कि जी भरकर रो ले, अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे। वो दोनों चर्च में मौजूद थीं। इस स्कूल से जी का सालों पुराना साथ था। तो तुम उसके जैसी बन जाओ, मदर मार्गरेट ने काफी देर बाद कहा। जी ने चौंक कर सर उठाया। किसकी बात कर रही हैं आप? वही लड़की जिसे वो चाहने लगा है, तुम उसके जैसी बन जाओ। रैम को वो सबसे अलग लगती है ना, तो तुम उसमें ढल जाओ, क्या पता रैम को तुम ही पसंद आ जाओ, मार्गरेट ने कहा, जबकि जी हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी। क्या ऐसा मुमकिन है? जी ने पूछा। बिल्कुल मुमकिन है, तुम कोशिश तो करो। वैसे भी हमारा महबूब जिस चीज से और जिस इंसान से मोहब्बत करता हो, हमें भी उसी से मोहब्बत करनी चाहिए। मार्गरेट ने एक नया दर खोला। क्या वो इस तरह मुझे मिल जाएगा? जी ने पूछा। होप सो, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। मगर हरम तो मुस्लिम है, जी ने कहा। और जी, क्या तुम जानती हो कि रोमान भी तो पैदाइशी मुसलमान है, उसकी रगों में भी मुसलमानों का खून है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो गैर मुस्लिम लड़की को पसंद करेगा? मदर मार्गरेट ने कहा। हाँ, मगर उसे मुस्लिम्स से नफरत है। वो तो, अगर उसे मुसलमानों से नफरत होती तो क्या वो हरम से मोहब्बत करता? मदर मार्गरेट ने जी की बात काटी, जबकि जी अपनी जगह सुन रह गई थी।